हालेलुया। शुक्र हो अपने खुदा का, जो अपने वादों में सच्चा और अपनी कुदरत में गहरी खुदा है और वो कहर करने में धीमा है। मुझ पर और आप पर ये फजल उस कलाम मुजस्सम रब्बाना यीशु मसीह के वसीले से हुआ कि मैं अपना इस्तिकाक के बारे में जान सकूं। जब तक इंसान अपने इस्तिकाक के बारे में नहीं जानता, वो खुदा की इबादत को हकीकी तौर पर करने से कासिर है। जब शागिर्दों ने यीशु मसीह का इस्तिकाक जान लिया तो उन्होंने कहा, खुदावंद हमें दुआ करना सिखा। मेरे मसीहा ने क्या कहा? ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह। खुदा ने उनके इस्तिकाक का बदला दुआ से किया। हम अपने इस्तिकाक का बदला कैसा लेना चाहते हैं? बदन की शिफा से। हम अपने इस्तिकाक को बदन से जोड़ना चाहते हैं। खुदा आपको इससे बड़ा अफजल बबरकत दर्जा देना चाहते हैं और वो है जिंदगी और रूह की बख्शिश। जब तक जिंदगी और रूह की बख्शिश नहीं है, तब तक हमारे लिए नजात का दरवाजा नहीं खुलता। बड़ा दिल मेरा खुश है कि हमारे भाई भी हैं, हमारी बहनें भी हैं। इसका मतलब है कि हम खुदा में मायूस नहीं हुए। अगर मायूस हो जाते तो जुमेरात की इबादत खत्म हो जाती। मगर हमें अपने इस्तिकाक का पता था कि खुदा वक्त का खुदा, तरतीब का खुदा, बरकत का खुदा, नजात का खुदा और वो बख्शन हारा। जब हमें पता कि खुदा मेरा बख्शन हारा है, फिर अपने खुदा से ही मांगते, किसी से तो नहीं मांगते। हम यहाँ बैठे किसी हुक्मरान से नहीं मांग रहे, किसी बादशाह से नहीं मांग रहे, बल्कि अपने खुदा, बंदों के खुदा से मांगते। उस खुदा से जिसका तख्त आसमान है और जमीन जिसके पांव की चौकी है, जो मुझे और आपको देखता है, हमारे सब्र को, हमारे ईमान को जानता है। इसलिए वो मेरा मोहकम खुदा कहलाता है। मेरा मोहकम किला है जहां मैं बना लेता हूं और बचा रहता हूं। वरना मेरी क्या खासियत है कि मैं जिंदा रहूं। मुझे जिंदगी के मालिक ने जिंदगी दी ताकि मैं दुनियादारी से निकलकर अपने खुदा के रखना में ठहरा। खुदा का बंदा याकूब जो है, हमारे लिए एक ऐसा पैगाम हमें देता है जिसके अंदर इलाही भेद, इलाही कुदरत है और उसकी मोहब्बत भी है। और ये तालीम है, ये दर्स है। क्या हम दुनिया से दोस्ती रखना चाहते हैं या अपने खुदा से दोस्ती रखना चाहते हैं? कलाम सुनाने वाला कभी भी थकता नहीं है और ईमानदार जिंदगी भी कभी थकती नहीं है। थकता वो है जो अपनी घड़ी की तरफ देखता है। मगर खुदा कलाम कहता है कि खुदा तरतीब का भी खुदा है। इसलिए स्त्री अपनी तरतीब में रहकर हमें सारे काम करने हैं। जब वो जिंदगी का खुदा है तो जिंदगी भी उसी के हाथ में। याकूब के खत में बेटी निशा ने आपके सामने तलावत की तो आप सब ने निकाले, तो अब फिर मिलकर करते हैं। 4 बाब उसकी पहली 4 आयत पढ़ते हैं। लिखा है, तुम लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से? क्या उन ख्वाहिश से नहीं जो तुम्हारे अज़ा में फसाद करती है? तुम ख्वाहिश तो करते हो, तुम्हें मिलता नहीं। खून हसद करते हो और कुछ हासिल नहीं कर सकते। तुम झगड़ते लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो
تاکہ اپنی عیش و عشرت میں کیا کرو؟ بتا دیا کہ تم اس لیے مانگتے ہو کہ اپنی عیش و عشرت میں کیا کرو؟ خرچ کرو۔ خدا کہتا ہے تمہیں مانگنے والی نیت نہیں آتی، مانگنے والی زبان نہیں آتی، مانگنے کیوں نہیں؟ کلام کہتا مانگو تو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارا واسطے وہ کھولنے والا ہے، زنجیروں کو توڑنے والا ہے، وہ بدلنے والا ہے، وہ سنبھالنے والا ہے۔ اس لیے ہم اپنی زندگیوں میں جب حسد پیدا کرتے ہیں تو پھر خدا کی مہربانیوں سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہم خدا کو چھوڑ کر ابلیس کے ساتھ دوستی کر لیتے ہیں۔ پھر ابلیس ہمیں کہتا ہے تیرے اندر میں طاقت اور قوت پیدا کروں گا تو خدا سے بھی جنگ کر سکے گا اور خدا کی مانند ہو جائے گا۔ اسی طرح کی ہمیں جواب جو حاصل ہونے کو، اسی لیے لکھا تم لڑائیاں اور جھگڑے، تم میں لڑائیاں اور جھگڑے کہاں سے؟ یہ کوشچن مارک ہماری زندگیوں میں یہ لڑائیاں جھگڑے بغض فرقے رنگ رلیاں کہاں سے آ گئے؟ It's me, this is the part of sin. یہ ہماری زندگی کا گناہ کا حصہ ہے۔ اس حصے کو تو ہم نے پاک کرنا ہے، اس حصے کے لیے تو ہم بھوک رکھتے ہیں، اس حصے کو پاک کرنے کے لیے ہم پیاس محسوس کرتے ہیں اور خداوند کے خیمے میں آتے ہیں تاکہ ہم کانوں سے سن کر اپنے دل میں رکھ لیں اور خدا کے خلاف گناہ نہ کریں۔ زبور 119 میں لکھا اور 11ویں آیت میں، اے خداوند میں نے تیرے کلام کو، اپنے کلام کو نہیں، میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ۔ اگر ہم نے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا، جگہ دے دی اور اسے موقع دیتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کے اندر رفتہ برفتہ جو گناہ ہے وہ دور ہونے شروع ہو جاتے ہیں، گناہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری زندگیوں کے اندر ایک ٹھہراؤ، ایک صبر، ایک عمل جو کل سلسلہ جاری ہو جاتا ہے۔ ایمان اور عمل کا جو سلسلہ ہے یہ چوری دامن کا۔ اگر ہم ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان میں عمل نہیں کرتے تو اس میں ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اگر ہم عمل کرتے ایمان نہیں رکھتے تو پھر بھی ہمارے اندر کمزوری ہے۔ مگر خدا ایمان اور عمل میں یکساں طور پر ہمیں جو ہے بڑھانا چاہتا، ترقی دینا چاہتا، اپنی فضیلت میں رکھنا چاہتا، اپنی آنکھ کی پتلی میں رکھنا چاہتا۔ اس لیے جو میری قوم پر لعنت کرے گا میں اس پر کیا کروں گا؟ لعنت کروں گا۔ ہم کس کی قوم ہے؟ خدا کی قوم ہے۔ تو اگر میں خدا کی قوم ہوں تو میری قوم کا ایک باپ ہے اور وہ میرا باپ آسمانی ہے۔ ہم زمین پر پڑے جو ہے زمینی باپ کو عزت دیتے ہیں تو وہ جو آسمانی باپ ہے، جو سب کا خدا ہے، جو سب کا پربھو ہے، جو سب کا بخشنہارا ہے، وہ جس سب سے محبت کرتا ہے اور سب سے نجات دینا چاہتا ہے، اگر ہم اس کو اپنا باپ نہیں مانتے تو ہماری زندگی کی جو دوستی ہے، جو رفاقت اور شراکت ہے، اس کا مطلب خدا کے ساتھ نہیں، ہم دنیا کے بادشاہوں سے رکھنا چاہتے ہیں، دنیا کی بادشاہی میں رہ کر دنیا کے ساتھ جو ہے یہ دوستی رکھنا چاہتے ہیں۔ مگر خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے اندر کے بغض، لڑائیاں، جھگڑے جو کہیں سے آئے ہیں، کہاں سے آئے؟ اما ہوا کے گناہ کے وسیلے سے۔ خدا انہوں نے گناہ کیا، خدا نے ان پر لعنت نہیں کی، خدا نے انہیں پکارا، آواز دی اور انہوں نے کیا کیا؟ خدا ہم انہوں نے یہ نہیں کیا، اقرار نہیں کیا کہ ہم ننگے ہیں۔ اسی طرح جب خدا مجھے اور آپ کو پکارتا ہے تو ہم اپنی اچھائی کو خدا کے آگے نہیں رکھنا چاہتے۔ ہم کیوں اپنی برائیاں ہی کیوں خدا کے آگے رکھتے ہیں؟ ہم کہتے تھے میری آنکھ خراب ہے، خدا اس کو شفا دے دے، میری ٹانگ میں درد ہے اس کو دور کر دے، میری ہڈیوں میں درد ہے اس کو دور کر دے، میرے ٹخنوں میں درد ہے اس کو دور کر دے، میرے اندر کینسر اسے دور کر دے۔ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ خداوند شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مجھے پیدا کیا تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں، میں تیری شکر گزاری کر سکوں، تاکہ میرا دل تجھ میں ہمیشہ مگن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کہیں ہمارے اندر کوئی خطا ہے۔ ایک عجیب فلسفہ ہے، ایک عظیم منظر کشی ہے۔ فلسطین و اسرائیل کی جنگ جاری ہو
بہت ساری ہے. جب بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جنگ عرصہ دراز سے نسل در نسل جو ہے وقتاً بوقتاً ہوتی رہتی ہے. پچھلے سنڈے ہم نے جنگ ہرمجدون کے بارے میں سنا, سیکھا, سمجھا. میرا کوریا میں دوست ہے, اس نے مجھے ایک بات مجھ سے پوچھی. اس نے کہا, آپ نے کہا وادی مرتفع, یہ کون سی وادی ہے, اس کا کیا ذکر ہے؟ تو میں نے کہا اس کو ہم بائبل میں وادی جبرون کہتے ہیں, عربی میں سے مرتفع کہتے ہیں, وادی مرتفع کہتے ہیں. یہ وہ وادی ہے جہاں پر آخری جنگ لڑی جائے گی اور وہ جنگ ہرمجدون ہوگی. یہ وہ وادی ہے جہاں یہ پہاڑوں کے اندر گری ہوئی ہے اور یہاں پر وادی جو ہے آخری جنگ ہوگی. یہاں سے جو ہے جنگ کرنے والے داخل ہوں گے اور ایماندار ان کے سامنے ہوں گے اور یہ جنگ عمل جاری اور جاری رہے گا اور یہ جنگ آخری جنگ ہوگی. میرے مسیحا کے لیے جنگ ہوگی, اس کی ہیکل کے لیے جنگ ہوگی اور فتح اس کی قوم کو ہی ملے گی. وہ وادی ہری بھری خدا کی شان قدرت کو ظاہر کرے گی. اس لیے ہماری زندگیوں کے اندر یہ لڑائیاں, جھگڑے, بغض, خواہشات جو جنم لے رہی ہیں ہماری زندگی کے ایک حصے میں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرے دماغ میں ہے, میرے دل میں ہے, میرے ہونٹوں میں ہے, میرے کان میں ہے, میرے ناک میں ہے, میرے ہاتھوں میں ہے. نہیں بتا سکتے. کلام کہتا ہے آپ کے ہر اعضاء کے اندر, آپ کے خون کے اندر یہ فطرت کا عمل ہے کہ گناہ جو ہے پورے جسم میں ارسال ہو جاتا ہے. اس لیے انجیکشن لگتا ہے تو فوری وہ خون میں داخل ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو پھر وہ پورا ہمارے بدن کے اندر فساد پیدا کرتا ہے, ہلچل پیدا کرتا ہے. تو خدا اس فساد کے ہلچل کو, کمزوری کے ہلچل کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ دور کرنا چاہتا ہے. ہم اپنی زندگیوں سے فساد کو دور نہیں کرنا چاہتے, ہم چھوٹی چھوٹی برکت لے کرنا چاہتے ہیں. مگر خدا نے ایک بڑی برکت دی, بہت بڑی برکت دی, اور وہ برکت ہی نجات کی. ہم آج کا جشن نجات سے دور ہو رہا ہے, آج کی کلیسیا نجات سے دور ہو رہی ہے. آج کی کلیسیا کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی ضرورت ہے, مگر میرے مسیحا نے انہیں بہت بڑے جو ہے تاج دیا ہے, وہ ہے ابدیت کا تاج. ہم وہ تاج نہیں پانا چاہتے, اسی لیے تم خواہش کرتے ہو, تمہیں ملتا نہیں. ہم کہتے میں تو یہ خواہش کرتا ہوں, بڑی دعا کرتا ہوں, روزے رکھتا ہوں, مجھے ملتا نہیں. کیسے ملے گا؟ ہم اپنی ضرورتوں کی خواہش کرتے ہیں, اب اپنی خدا کے لیے خواہش نہیں کرتے. کہاں ہمارے خدا کی خواہش ہے؟ جو خدا شاگردوں نے اپنی خواہش میں کہا, یوحنا کے شاگرد دعا کرتے ہیں, اے خدا ہمیں دعا کرنا سکھا. تو میرے مسیحا نے اپنا نام نہیں لیا, اپنے باپ کا نام. کیوں ہم اپنا نام لیتے ہیں, نہ اپنے مسیح کا نام لیتے ہیں, نہ اپنے خدا کا نام لیتے ہیں؟ آج ہمیں ٹچ ٹچ ٹچ, موبائل ٹچ, ہر چیز ٹچ 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 ہی نظر آتی ہے. ایسے ہی ہے نا, موبائل کو دیکھو ٹچ, دعا دیکھو ٹچ, کلام دیکھو ٹچ, ہر چیز میں ہمیں ٹچ 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 نظر آتا ہے. کب تک ہم ٹچ ٹچ میں رہیں گے؟ مگر ہم یہ نہیں جانتے, خدا نے جب بھی کہا, جب بھی موعظہ کیا, اس نے کہا جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. کہاں اس نے کہہ دیا ٹچ, کہاں اس نے کہا میں تیرے اندر یہ داخل کرتا ہوں. آج تو لوگ رمال لے کر بھی ٹچ ٹچ, جو کھڑے ہوتے بیچارے وہ بھی گر جاتے. انہیں کہنا اگر نہ گرے تو لوگوں کہنا لائیے تو یہ اس کے اندر تو خدا ہی نہیں ہے, اس کے اندر تو روح ہی نہیں ہے. آج ہم نے روح کو گرنے کے ساتھ جو ہے جوڑ دیا. روح القدس ہماری زندگی کا کیا ہے؟ دوسرا مددگار. یسوع مسیح نے کیا کہا, میں چاہتا ہوں اور اپنے باپ سے درخواست کروں وہ تمہیں روح القدس. تو روح القدس جو ہے کس کی گواہی کے لیے بھیجے گا؟ مسیح کی گواہی کے لیے. کس کی گواہی کے لیے بھیجے؟ مسیح کی گواہی کے لیے. تو کیا مسیح کی گواہی دیتے؟ نہیں دیتے. روح القدس کو حاصل کر کے محسوس کریں, جانے, سمجھے, ایکسپیرینس کریں. روح القدس کا وداؤٹ ایکسپیرینس آپ کبھی بھی خدا کے گواہ نہیں. وداؤٹ ایکسپیرینس یو کین ناٹ گیو ٹیسٹمنی لارڈ جیسس.
اگر آپ ہے ایکسپیرینس ہے تو آپ کی زندگی میں ایک بابرکت بلیسڈ ٹیسٹمنی ہے. اگر آپ اس ٹیسٹمنی کو رکھیں گے تو آپ کی زندگی کے اندر خون سے ہڈیوں سے جو ہے گوشت بوشت سے کیا گناہ نکل جائے گا, حسد نکل جائے گا, بغض نکل جائے گا. جب تک ان کو دور نہیں کریں گے آپ خدا میں جو ہے خوش نہیں ہو سکتے. یہ نہ ہو کہ دنیا کی فکر میں دنیا میں رہ جائیں مگر خدا آپ کی فکر کر. مگر اگر ایمان رکھیں گے تو فکر ہے اس کی فکر میں آپ اس کی نظر کے سامنے. اس لیے بہت ضروری کہ ہم خدا کی نظر میں رہیں. تو اس کی نظر کا محور کون ہے؟ یہ صلیب. یہ کیا ہے؟ صلیب ہے. اس لیے یہ صلیب جو ہمارے ایمان کا مرکز ہے, یہ ہمارے ایمان کی کا جلال ہے, یہی میرے ایمان کی قدرت ہے. اس لیے پولس رسول فرماتا ہے صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بیوقوفی, مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک یہ کیا خدا کی قدرت ہے. یہ صلیب کیا خدا کی قدرت کو ظاہر کرتی ہے. میں نہیں کہتا یہ کلام. پولس رسول کا خط اس کا پہلا کرنتھیوں چیپٹر 12 اس کے 18 آیت میں یہ لکھا ہے, تمہیں ملتا ہے خون اور حسد کرتے کچھ حاصل نہیں کر سکتے. ہم قتل کرتے ہیں, چوری ڈکیٹی کرتے ہیں, اس سے کتنا ہم حاصل کر رہے ہیں. جس طرح حاصل کرتے ہیں اسی طرح لگ جاتا, ختم ہو جاتا. اگر اپنی زندگی کو برے کاموں میں ڈالو گے, دنیا سے دوستی کرو گے, دنیا کے رہ جاؤ. اگر آپ خدا سے دوستی کرو گے تو خدا آپ کو آسمان پر لے جائے. یسوع نے کیا کہا, بڑی چھوٹی سی توبہ کرو, آسمان کی بادشاہی کیا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کی تعلیم کا محور. توبہ کرو, آسمان کی بادشاہی کیا نزدیک. جب تک ہم اپنے سن جو ہیں ان کا ریپینٹنس نہیں کرتے تو پھر بادشاہی کنگڈم آف گاڈ ہماری زندگیوں میں ہم نہیں داخل ہو سکتے. اگر لکھتا ہے تم جھگڑتے ہو لڑتے ہو تمہیں اس لیے نہیں ملتا کہ مانگتے. ہم لڑائی جھگڑا کر کے مانگتے, اس لیے ہمیں ملتا نہیں. لڑائی جھگڑیوں سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا, ملے گا تو محبت سے. یوحنا 3:16 میں کتنا خوبصورت خدا کے کلام میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو. کیا کرے؟ ہمیشہ کی ایمان لانے سے کیا ملے گی؟ ہمیشہ کی زندگی. ہم ایمان کے لیے آپ ایمان لاتے ہیں تو اس لیے یہاں پر موجود ہے نا. یہ عمل خدا کا, یہ عمل ایمان عمل سے یہاں پر بیٹھے ہیں تاکہ ہم مسیح پر ایمان, جو بخشن ہارا, جو خدا کا پروٹھا ہے, جو خدا کا بیٹا ہے. اس لیے وہ بیٹا ہونے کے ناطے ہم پر کیا کرتا ہے؟ رحم کرتا ہے. تم مانگتے ہو اور پاتے ہیں. ہم دعائیں کرتے رہتے ہم, وہ ہمیں ملتی نہیں, اس کا جواب ملتا نہیں. ملے گا کب؟ کیسے ملے گا؟ دعا کرتے ہوئے ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں کرتے. ہماری سوچ کہاں ہوتی, زبان کہاں ہوتی, ہماری آنکھیں کہاں ہوتی, دماغ کہاں ہوتا. جب تک آپ کا دل, دماغ, روح خدا کے ساتھ نہیں لگے گی تب تک آپ پا نہیں سکتے. اس لیے میں نے گیت لکھا تھا, مانگ اپنے خدا سے جلال جو خود بھی ہے جلال. جب تک ہم خدا سے جلال نہیں مانگتے تو ہماری زندگیوں میں اندھیرا ہی رہتا ہے. جلال کا مطلب روشنی. وہ جلال کا بادشاہ ہے. باپ جلالی, بیٹا جلالی, روح القدس سے جلالی. تو یہ تینوں اکٹھے ہوتے ہیں, علیحدہ نہیں ہوتے کہ باپ موجود ہے, اگلے اتوار جی بیٹا آ جائے گا, اس سے اگلے اتوار روح القدس آ جائے گا. یہ کون سے قانون میں بھی, یہ کون سی تسلیس ہے کہ ایک وقت میں علیحدہ اکٹھے ہوتے؟ نہیں, ہر کس ان کی موجودگی, ان کا جلال, ان کی محبت, ان کی فضیلت ایک ہی وقت مل کر وہ کام کرتے. تو ہم مل کر کیوں نہیں کام کرتے؟ ہمیں تو مل کر کام کرنا چاہیے نا. اگر اس کا جلال ظاہر ہوتا ہے تو ہم جلال ظاہر کرتے ہیں ایمان سے تاکہ اس کے جلال میں قائم کر سکیں. اس لیے میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم کیا ہیں, مانگے تو پائیں. یہ نہ کہ مانگے تو پائیں نا. اس لیے پانا بہت ضروری ہے. آگے لکھا اس کا جواب, اس لیے کہ پوری نیت سے مانگ. ہماری نیت ٹھیک ہے, اچھی نیت سے مانگے تو اچھا پائیں گے. بہت ضروری ہے, اچھا مانگیں گے تو اچھا پائیں گے.
ہم مانگ لیتے کہ اب میرے کتوں نے موٹر سائیکل رب دے دے، ایسے کہتے ہیں خداوند مجھے نہ گاڑی دے دے، وہ فلانے بندے پادری صاحب تو کوئی بڑی اچھی گڈی وہ تو جڑی چنگی دے دے، انہوں نے کوئی BR بھی سانو تھوڑی اونچی دے دے، اچھی بات ہے، پر محنت نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے، محنت کرنے میں ہمیں کیا آتی؟ شرم آتی۔ میرے گھر میں کام کرتی ہے، مجھ سے کہتا ہے بہن جی آپ وہ سارا جھاڑو دیتی، پانی دیتی، اس کے اندر کچرا جمع ہو جاتا ہے، بہن جی اس کو نکال دیا ہاتھ مار، وہ نہیں نکال، اس کو شرم آتی، وہ باہر میں جھاڑو دیتے۔ جب ہم کام کرتے ہوئے شرماتے ہیں تو آسمانی باپ بھی ہماری زندگیوں سے شرم، کس بات کا شرم ہے؟ یہ محنت ہے، ہم مانگتے تو نہیں، مانگنا شرم ہے۔ کام کریں، محنت کریں۔ میں اکثر کو بول دیتا ہوں مجھے کچھ شرم، بھائی ریاض اکثر وہ دیکھتا میں ہر روز جو ہے اگر خدا کا گھر کا گھنٹے ان کو کبھی نہیں شرم آتی، وہ ایمان میں فخر محسوس کرتے، ان کو اطمینان ملتا ہے، اس کو دل میں اطمینان ہوتا ہے، ان کی روح خدا میں خوشی کرتی۔ تو جب تک ہماری روح خدا میں خوشی نہیں کرے گی تو پھر ہم جتنے مرضی گئے کہ تم میری خوشی ہے، تم میرا مسا ہے، تم میری قوت۔ یہ تو غیر قومیں بھی پرستش کرتی ہیں، وہ غیر قوموں کو بلا لو، یہ بھی گیت آپ کو سنا دیں گے، کیوں جہاز گاتے کہ نہیں گاتے؟ سب گیت ان کو آتے، سب زبور آتے ہیں، مگر ان کے گانے میں آپ کے گانے میں فرق ہونا چاہیے کہ آپ کے اندر روح جو ہے ٹھاٹھے، ہمارے اندر روح ٹھاٹھے نہیں مارتا، مجروح ہو جائے۔ اگلی بات، اس لیے بری نیت سے مانگتے ہو تاکہ اپنی عیش و عشرت کیا کرو، مانگتے ایسے کہ اپنی ضرور اتنا مانگتے جتنی کہ مجھے ضرورت، تاکہ ہم اچھے اپنے کاموں میں استعمال کریں۔ یہ بچے پڑھتے ہیں، جتنے بچے ہیں اگر ماں باپ کے ان کو وسائل دے دے، پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ چند دن پہلے میں نے فیصل آباد سے بایو ٹیک کا ایک بچہ تھا اور وہ PhD کیا اور اس کو امریکہ یونیورسٹی وہاں پر ملا۔ ایک میں اور مراکز سے بچہ تھا سائنسدان تھا، اس کو بھی گورنمنٹ اور پاکستان نے اپنے جو ہے وہ سائنسدانوں کی ٹیم میں شامل کیا۔ اگر آپ پڑھیں گے، اچھا مقام کریں گے تو آپ کی ہر جگہ پر عزت ہے، ہر جگہ پر احترام، ویکینسی آپ کا انتظار کرے۔ پڑھنا چاہیے، اچھے پڑھے لکھے شخص کی جو پہچان ہے اس کا علم ہے، اس کی پہچان کیا؟ اس کا علم ہے، اس کی تفسیر ہے۔ اس لیے جتنا پڑھا لکھا عالم ہو، پادری ہوگا، وہ اچھا معلم بھی ہوگا۔ ہمارے بھائی تھے، وہ سائنس ٹیچر تھے اور پریچر بھی تھے، اور خدا نے انہیں، وہ سائنس کے ٹیچر تھے، وہ بہت سارے علوم سے انہیں نوازا ہوا تھا، وہ بہت کلام کی اعلیٰ ظرف کیا ہے تفسیر کرتے، بہت کلام کی وہ بھیدوں سے آشنا تھے، اس لیے کہ انہوں نے بہت پڑھا تھا، تدریس کا علم بھی بہت پڑھا تھا، کلام کا علم بھی بہت پڑھا تھا۔ اور میں جب بہت سارے اقدام کو سنتا ہوں تو میں کہتا خدا من تیرا شکر ہو کہ تو نے ایسے اقدام کے نیچے میں پروان چڑھایا جس کے پاس علم کا خزانہ تھا، اور وہ اس کا نہیں تھا، خدا نے اپنے پاک روح کے وسیلے سے اسے دیا تھا۔ اس لیے آپ تم نہیں آئے بلکہ خدا نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ کلام کے وسیلے سے برکت پائے۔ خدا آپ کے ساتھ